देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का पारा इस कदर गर्म हो चुका है कि दर्जा हरारत नापने वाले सारे थर्मोमीटर्स भी टूट चुके हैं। मुल्क के सियासी उफक पर इस वक्त सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और वो नाम है मौलाना फजलुर रहमान। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह का एक बयान क्या आया जैसे मुल्क सियासत में जलजला आ गया। इत्तेहादी हुकूमत से लेकर अपोजिशन तक हर कोई इस वक्त मौलाना के बयानात की तपिश महसूस कर रहा है। आखिर मौलाना ने ऐसा क्या कह दिया कि पूरी हुकूमत और उनके इत्तेहादी सीख पा हो गए हैं? आखिर क्यों पूरा सियासी और मजहबी तबका इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान से माफ़ी का मुतालबा कर रहा है? तो आपको बता दें कि मौलाना फजलुर रहमान आर्मी में शहादत का रुतबा पाने वाले नौजवानों को तनख्वाहदार का ताना दिया था, जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी हो या मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमा सबने तोपों का रुख मौलाना फजलुर रहमान की तरफ मोड़ दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतहाई सख्त लहजा इख्तियार करते हुए वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान और हमारी अफवाज के खिलाफ कोई भी बात हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। अगर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के अफवाज के खिलाफ, हमारे उन सिपाहियों के खिलाफ कोई बात करेगा कश्मीर के अंदर से या पाकिस्तान में से, कोई कारकुन हो, कोई आम आदमी हो, कोई सियासतदान हो, तो हमें ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे अफवाज जो हमारे सरद महफूज रखते हैं, जिन्होंने हाल ही में एक साल पहले ही मोदी को ऐसे इबरतनाक शिकस्त दिलवाई हैं जो इंशाअल्लाह ताला तारीख याद रखेगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हालिया बयानात के बाद मुस्लिम लीग नून की पूरी टीम को मैदान में उतार दिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के करीबी रुफ़क़ा से लेकर पार्टी के तर्जुमानों तक और हुकूमत में शामिल तमाम इत्तेहादी जमातें इस वक्त जोरों शोर से बयानात जारी कर रही हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी नून लीग को मौलाना फजलुर रहमान के पीछे ही बस लगा दिया गया है ताकि उनके सियासी बयानिए का तोड़ किया जा सके। कामरान मुर्तज़ा के मुताबिक इस सियासी इर्तिआश की बुनियादी तौर पर दो बड़ी वजूहात हैं, और वो क्या है, आइए सुनते हैं। उसकी दो रीजंस हैं जो मुझे पता है। उसकी एक रीजन तो ये है कि ये जलसा जो है वो कसूर में था, पंजाब के अंदर था। पंजाब के अंदर जो है ना मौलाना जाके पहले जो है ना खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना हो या बलूचिस्तान में मौलाना हो तो उनको जो है शायद जो हुक्मरान है उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो ये रीज़न है। दूसरी रीज़न ये है कि शायद पीटीआई के एक बड़े वफद ने मौलाना से चंद दिन पहले मुलाकात की। एक तरफ मुल्क में सियासी दंगल और जोड़ तोड़ की सियासत चल रही है तो दूसरी तरफ आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। माशी महाज पर हालात इस कदर संगीन हो चुके हैं कि उन्हें अब अलार्मिंग कहना भी शायद कम अल्फाज का इस्तेमाल होगा। मुल्क के नामवर माशी माहिर ज़फ़र अली ने मुल्क की मईशत का जो पोस्टमार्टम किया है वो माशी एतबार से इंतहाई डरावना और आंखें खोल देने वाला है। शदीद तशवीश का सामना भी है इस बयान को। क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। If I were to advise, I would say कि आप अब अपना डिफॉल्ट डिक्लेयर करें, क्योंकि डिफॉल्ट की जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो तमाम पूरी हो चुकी हैं पाकिस्तान की। देखें 50% से इंडिकेट होना, अगर आपका कर्जा जो है वो आपका जीडीपी से 50% के करीब से ऊपर चला जाए तो डिफॉल्ट की कंडीशन आपके ऊपर लागू हो जाती है। इस वक्त हमारा कर्जा है 70%, तो वो डिफॉल्ट डिक्लेयर करें, उसके बाद फिर जो कुछ हो वो भुगते और अपनी अय्याशी हो। अब सवाल यह है कि जहाँ माशी हालात इस कदर ख़राब हों, वहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम किस कदर भयानक हो सकता है। और ऐसी सूरत हाल जिसमें सब आपस में लड़ पड़े हुए हैं, क्या मुल्क का हाल होगा जब आपस में सियासतदान एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। चंद सियासतदान हैं जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी को का नारा रापते हैं, लेकिन आपस में डेमोक्रेटिक वे में बैठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, एक दूसरे को साथ लेके नहीं चल सकते। वो मुल्क क्या चलाएंगे, लोग ये सवाल करते हैं। इसी सब पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं तैमूर तालपुर हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मेरे पास अंजुम अकील साहब हैं, आज एमएनए से हैं, मुस्लिम लीग नून से, और मेरे साथ आज डॉक्टर शफकत अयाज हैं, सूबाई वज़ीर हैं केपीके के। तो तीनों को खुश आमदेद कहूँगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अंजुम अकील साहब आपकी तरफ आती हूँ। अंजुम अकील साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक बयान जिसके बाद उन्हीं का नाम गूंज रहा है, उन्हीं का नाम सियासी उफक पर इस वक्त बुलंद है, हर कोई उनको पुकार रहा है, हर कोई उन्हीं की बात कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान इस कदर
جو ہے وہ اس وقت بحث ہے، زیر بحث، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، اپوزیشن کی جماعتیں ہوں یا حکومت وقت ہو، سب ان کی بات کر رہے ہیں. کیا اس وقت ملک کے اندر ہمارے پاس اور کوئی ایشوز نہیں رہ گئے کہ اب ہم مولانا صاحب کے ہی صرف ایک سٹیٹمنٹ کو لے کے ڈسکس کرتے رہیں گے؟ کیا وہ اتنے امپورٹنٹ ہیں جبکہ ابھی تو وہ اس وقت حکومت کا حصہ بھی نہیں ہے؟ لیکن کیا ہم ایک پیج پہ نہیں آ سکتے؟ کیا ڈیموکریسی کی بات کرنے والے سیاسی جماعتوں کے سیاستدان ایک دوسرے کو لے کے ساتھ نہیں چل سکتے؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب کی ہر پارٹی بڑی ریسپیکٹ کرتی ہے، اور بالخصوص میں اپنے لیڈران کی بات کروں، میاں شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب، مولانا صاحب بھی بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن کچھ بیانات ایسے ہوتے ہیں جو ملک کے موجودہ حالات کے مطابق بہت ایک بدامنی پیدا کرتے ہیں. اور یہ کچھ بیانات ایسے ہی ہیں، خاص کر کے ایک شہداء کے متعلق بیان دیا گیا ہے کہ وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ آج پاکستان کے جو آج بلوچستان میں ہمارے سپاہی اور فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، وہ سارے ہمارے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، پوری قوم کو ان کا درد ہے. اسی طرح بلوچستان میں جو بدامنی پھیل رہی ہے، اس کا بھی پوری قوم کو درد ہے. تو ان حالات میں کچھ بیانات ایسے ہیں جو پوری قوم پہ اثر انداز ہوتے ہیں، نہ صرف قوم پہ بلکہ آپ پاکستان کے مخالف لوگ بھی اس سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو جمہوری نظام پہ انہوں نے بات کی ہے، تو الحمدللہ پاکستان کا نظام بڑا ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے. یہی آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان گرے لسٹ میں تھا، ڈیفالٹ تھا. یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کو بیرونی ممالک سے لوگ تبادلہ نہ بھیجیں. یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیں. یہ کہا جا رہا تھا کہ بل جو ہے وہ یوٹیلٹی بل ادا نہ کیے جائیں. یہ ساری چیزیں ایک وقت تھی، لیکن الحمدللہ ہم تمام چیزوں کو ہم نے قابو کیا اور پاکستان کو گرے لسٹ بھی نکالا، ڈیفالٹ پر سے نہیں بچایا، اور اب انشاءاللہ کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے. لیکن ملک کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملک میں بدامنی پیدا کرنا چاہتے ہیں. جیسے کشمیر میں حالات ہیں، وہاں ملک کے اندر ایسے عناصر ہیں جو بیرونی طاقتوں کے اشاروں پہ چلتے ہیں. آج جو بلوچستان کے اندر حالات ہیں، کس پاکستانی کو نہیں پتا کہ وہاں اس کے پیچھے کون کون کے ملوث ہیں. تو ان ساری چیزوں کو اس وقت کیٹر کرنے کے لیے ایک نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے، ایک سیاسی اتحاد کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ اس طرح مخالف بیان دیے جائیں جس سے ملک کی ساکھ ڈیمیج ہو، جس میں ملک کے میں اندر جو ایک اپریشن ہم کر رہے ہیں ان لوگوں کو، دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے، وہ متاثر ہو. وہ لوگ جو شہید ہو رہے ہیں ان کے وہ ڈس ہارٹ ہوں، ان کے والدین اور خاندان کہ ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں اور ہمارے جو سیاسی حمایتین ہیں کیا کیا بیان دے رہے ہیں. یہ چیزیں پوری قوم کے لیے قابل میں سمجھتا ہوں کہ سوچ کا لمحہ ہے کہ پوری قوم سوچے کہ یہ کیسے ہمارے سیاستدان ہیں جو بجائے اس کے کہ جب زخمی ہیں تو اس پہ مرہم رکھی جائے، اس کے مزید مرچیں ڈال رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام بھی دیکھ رہی ہیں، اور اس لحاظ سے جو ان معاملات میں خاموشی اختیار کرتا ہے، میں سمجھے وہ ایک مجرمانہ خاموشی ہے. جو کوئی بندہ یہ ایسی بات کرے جس میں ملک کی جو بقا کا مسئلہ ہے اس کے خلاف بات ہو، تو پھر ہر شخص کو بولنا چاہیے. اس لیے آج جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے، لیکن مولانا صاحب کی ذات کی بات کریں، ان کے تمام پارٹی سے، میں یہ ہماری اپنی پارٹی کی بات کرتا ہوں، پیپل پارٹی کے مائدین، لیڈران، تمام پی ٹی آئی کے، دوسری پارٹی سب مولانا صاحب کی قدر کرتے ہیں. تو اس لیے ان کو جو موجودہ حالات ہیں، کچھ ظاہر ہے جو میڈیا پہ آتا ہے اس کو پھر اس کے مطابق اپنے عوام کو جواب بھی دینا پڑتا ہے. جو حکومت ہے اس کو وقت ہے اس کو جواب دینا بھی چاہیے. اس لیے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ہے، لیکن اس وقت جو ملک کے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں ایک ملک کے اندر ایک یکجہتی ہونی چاہیے، اور لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آج 10 مئی کے بعد پاکستان کی پوری دنیا میں ایک حیثیت بدل چکی ہے. اور دیکھیں جنگ جیت لینا اور بات ہے، اس کو برقرار رکھنا وہ اصل بات تو وہ ہے. تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم سب کو ایک قوم ہو کر آگے چلنا پڑے گا. اور آج جو ایران
اور امریکہ کے معاملات ہیں، اور اس میں وہاں پاکستان کا جو کردار ہے وہی پوری دنیا اس کو سراہ رہی ہے. تو اب پاکستان کے اندر کے لوگ جو اب سازش کریں گے تو یہ پھر میں سمجھتا ہوں بہت پاکستان کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہوگا کہ اب گھر کے اندر یہ لوگ جو گھر گرانے کے تلے ہوئے ہیں. اس لیے آپ کے اس میڈیا کے ذریعے، آپ پروگرام کے ذریعے میں یہ ضرور کہوں گا کہ بڑے بڑے دانشور لوگ ہیں، سارے بڑے بڑے پرانے سیاستدان ہیں، انہوں نے تمام پاکستان کے حالات دیکھے ہیں، اور اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے بڑے بہتر حالات ہیں. پاکستان بڑی اچھی پوزیشن میں جا رہا ہے. اس میں ایک ملک میں سیاسی اتحاد اور یونٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. میں ڈاکٹر شفقت ایاز صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ڈاکٹر شفقت، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام اس وقت ملک کے سیاسی افق پر گونج رہا ہے، اور اپوزیشن سے لے کر حکومت کے اتحادی اور حکومتی صفوں میں بیٹھے وزراء سب ہی مولانا کے بیانات کی تپش محسوس کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نو ڈاؤٹ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو شہداء کے حوالے سے بات کی ہے، میرے خیال سے شہداء کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات جو ہے وہ پاکستانی قوم برداشت نہیں کر سکتے، اور میرے خیال سے ان چیزوں پہ کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج وہ لوگ کیوں اس بات پہ بات کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے اس طرح کی بات کیوں کی ہے، جبکہ ان لوگوں کا خود کا ماضی یہ ہے کہ جنہوں نے سپریم کورٹ پہ دعویٰ بولا ہو، جنہوں نے خود جو ہے کوئٹہ، کراچی، پتہ نہیں کہاں کہاں پہ 2016-17 میں پاناما لیکس کے بعد نواز شریف صاحب کے ہٹنے پر کہاں کہاں پہ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے آرمی کا نام نہیں لیا تھا، اداروں کے نام نہیں لیے تھے، کس کس کو غدار نہیں ٹھہرایا تھا، وردی کے خلاف نعرہ بازی کی گئی تھی. تو دیکھیں ماضی تو یہی ہے ان لوگوں کا. ابھی ایسی بات پہ ایک بندے کو اتنا رگڑا دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے وہ بات ان کی غلط ہے، لیکن یہ بھی تو پوچھا جائے کہ ایک بندہ اس لیول پہ کیوں جاتا ہے، کیوں جو ہے ایک بندے کو یا ایک پارٹی کو اتنا آپ دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں کہ پھر وہ اس طرح کی بات بولنے پہ آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کچھ ہوتا نہیں رہا. آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب اس وقت تک جیل میں ہے، ان کی جو ہے نا 7-8 مہینوں سے آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، نہ ان کا علاج کروایا جا رہا ہے، نہ ان کی بہنیں ان کے ساتھ ملوا رہے ہیں، نہ وکلا کی ٹیموں سے ملنے کی اجازت ہے، نہ ان کے ڈاکٹرز جو ہے فیملی ان کی بھی اجازت نہیں ہے. تو مطلب آپ اتنا ظلم بھی کریں، پھر اگلے بندے سے یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کے جو ہے پاکستان کے بارے میں یا پاکستانی حکومت کے بارے میں کوئی اچھا بولیں گے. تو دیکھیں پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں، ہم ایسے چیزیں یا ایسا ماحول کیوں کریٹ کرتے ہیں کہ ایک لیڈر جو ہے ایک پولیٹیکل لیڈر وہ اس لیول تک آ جاتا ہے کہ پھر وہ کچھ بھی بولنے لگ جاتا ہے. میرے خیال سے اس ملک میں ایک پیرامیٹر ہونا چاہیے کہ اس پیرامیٹر تک یہ باتیں ہو سکتی ہیں، چاہے وہ ظلم ہو، چاہے وہ اور کوئی چیز ہو، لیکن اس سے آگے برداشت نہیں ہوگا. اب آپ ایک بندے کو جو ہے جیل میں بھی مروا رہے ہیں، ان کو جو ہے ان کا علاج بھی نہیں کروا رہے، ان کی دونوں آنکھیں بھی خراب ہونے جا رہی ہے، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے. بس وہ 17 سیٹوں پہ حکومت بنی ہوئی ہے، وہ مزے کر رہی ہے، اور آگے سے ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ملک بڑا سٹیبل ہو رہا ہے، ملک میں جو انارکی نہیں ہے، ملک میں معیشت ٹھیک ہے. بھائی معیشت اگر آپ کی ٹھیک تھی تو بتائیں نا کہ معیشت اب آپ کا جی ڈی پی گروتھ کہاں پہ ہے؟ 2.3% پہ آپ جی ڈی پی گروتھ کو اور معیشت ٹھیک کہہ رہے ہیں. کہاں پہ ہیں آپ کے وہ جو محسن نقوی صاحب نے کہا کہ پچھلے 1 سال میں $100 ارب سے زیادہ منی لانڈرنگ کی شکل میں اس ملک سے باہر گیا ہے؟ وہاں پہ کہاں ہے آپ کی سٹیبلٹی جب آپ کے خود وزراء جو ہے اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ تو ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم حقیقت کو مانتے نہیں ہیں، صرف اپنے مزے لینے ہیں، اقتدار کو جو ہے نا اپنی لونڈی سمجھ کر انجوائے کرنا ہے. بے شک آپ کا عوام کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی ان کو آپ نے فیس کرنا نہیں ہے، ان سے ووٹ لینا نہیں ہے. 17 سیٹوں پہ آپ کو حکومت مل جاتی ہے تو بس مزے ہیں. ایک 2-4 بندوں کو آپ نے کنونس کرنا ہے، 17 سیٹوں پہ آپ کو حکومت مل جاتی ہے، پھر آپ کے اپنے مزے ہیں. پھر بے شک آپ بلوچستان میں ظلم کریں، پھر بے شک آپ کشمیر میں ظلم کریں، پھر بے شک آپ گلگت بلتستان میں ظلم کریں، آپ جو ہے خیبر پختونخوا کو دیوار کے ساتھ لگائے، آپ بے شک اپنی مرضی کے ساتھ کٹ بھی لگائے، آپ جو ہے 1 کروڑ 80 لاکھ نوجوانوں کو بے روزگار بیٹھائے. مطلب ہم یہاں پہ ہیں اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پاکستان کو ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا. آپ کی فورن پالیسی تو یہ ہے کہ آپ سے یہ اپنے پیسے مانگ کے چلا گیا ہے. آپ کو اگر قرض سعودی عرب نہیں دیتا تو آپ نے قرض کہاں سے دینا تھا؟ آپ کا آج یہ حال ہے کہ ہم خود سن رہے ہیں کہ ایران
امریکہ میں بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے سیکٹری سے پوچھتے ہیں, ویڈیوز موجود ہے کہ پاکستان کے اڈوں پہ, ہوائی اڈوں پہ ایران کے جہاز کھڑے ہوتے ہیں اور وہ رکھوالی کرتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت یہ بیان اس سے نہیں دیتے کہ چونکہ معاملات چل رہے ہیں اور یہ جو جنگ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ جو ابھی موصوف صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری حکومت یہ ہے وہ ہے, دیکھیں وہ آپ کا ریاستی ادارے جو ہے وہی ساری چیزیں کر رہی, آپ ان کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, ان کے کریڈٹ کو اپنے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. آپ کا کام یہ تھا کہ معیشت سنبھالتے, آپ کا کام یہ تھا کہ آپ قرض اتارتے, آپ کا کام یہ تھا کہ آپ قرض زیادہ نہ لیتے, آپ کا کام یہ تھا کہ آپ کشمیر جیسے حالات نہ بناتے, آپ کا کام یہ تھا کہ آپ جو ہے معیشت کو سنبھالتے, آپ کا کام یہ تھا کہ جو منی لانڈرنگ کی شکل میں پیسے باہر جا رہے تھے ان کو آپ روکتے, آپ کا کام یہ تھا کہ یہ جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کو روکتے, آپ کا کام یہ تھا کہ آپ عدالتی احکامات کو مانتے, آپ اپنے جیل کے سپرڈنٹ سے پوچھتے کہ کیوں آپ جو ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کے پیسے نہیں مانتے, آپ کا کام یہ تھا کہ آپ پولیس سے پوچھتے کہ کیوں یہ جو بدنامی چل رہی ہے آپ اس پہ بات کرتے. مسئلہ یہ کہ آپ 12 ارب روپے کی جہاز خریدتے ہیں, مسئلہ یہ کہ آپ جو ہے پھر ریاستی اداروں آرمی چیف کے کارناموں پہ خود بیٹھ کے مزے لینے کی بات کرتے ہیں, تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے, الٹا جو ہے نا ان کے کریڈٹ کو اپنے کریڈٹ میں ڈالنا ہے, اپنے کھاتے میں ڈالنا ہے. تو جب تک آپ اور یہ پھر آگے سے کہتے ہیں کہ نیشنل ڈائیلاگز ہونے چاہیے اور ملک کے مفاد پہ جو ہے نا ہم نے اکٹھے بیٹھنا ہے, تو جب آپ ظلم کر رہے ہیں, جب آپ نے پارٹی کے نشان چھیننے ہیں, جب آپ نے فیصلے ٹھیک نہیں کرنے, جب آپ نے جیل مینول کے مطابق ایک سابقہ پرائم منسٹر کو ان کے فیملی ڈاکٹرز کو ملنے نہیں دینا, ان کے فیملی ممبرز کو ملنے نہیں دینا, وکلاء کی ٹیم کو نہیں ملنے دینا, اور پھر آپ بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہم وہ لے کر آئیں گے. اچھا, اس میں میں آپ کی طرف آؤں گی انجم عقیل صاحب, اور میں چاہوں گی تھوڑا ہم پرٹیننٹ رکھیں کوشچن کے حوالے سے یہ آنسر کو بھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں بشمول آپ کی بھی, جو آپ بھی ماضی میں نعرے آپ کو یاد ہی ہیں, میں وہ دہرانا نہیں چاہتی, نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کیا ہوتے تھے آپ کے جلسوں میں بھی, اور آپ لوگ کیا کہتے تھے, لوگ کیا کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کا ریاستی اداروں کے جو حق میں بیانات دینا ہے وہ محض ایک سیاسی کارڈ ہے, یا ان کے مخالف بیان دینا اپنی سیاست چمکانے کے مترادف ہے. کیا واقعی یہ ملک کی بقا کے لیے مخلصانہ درد ہے, یا پھر آپ لوگ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ریاستی اداروں کے خلاف بیانات دینا یا نہ دینا, یا ان سے مخلصانہ انداز پیش کرنا یا ان کے خلاف جانا, دونوں کیسز جو ہیں وہ صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے کرتے ہیں؟ بہت جب تک بات ہے میرے بھائی سے سوال کیا, جواب انہوں نے کوئی نہیں دیا جی, انہوں نے اپنا رونا شروع کر دیا. بات یہ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں, ان حالات میں ہمیں سب کو سوچنا چاہیے. یہ جو آپ ریاستی ادارے کی بات کر رہے ہیں, یہ آپ ہماری افواج کی بات کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ دیکھیں اب کیا اس میں کوئی جھوٹ ہے کہ 10 مئی کو ہم نے جو دشمن کو سبق سکھایا, کیا اس میں کوئی جھوٹ ہے؟ کیا اس میں کوئی نمبر بنانے والی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے نمبر بنایا ہے. میں ضرور کہوں گا کہ یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت ہے, جنہوں نے ایک بڑے دلیری سے دشمن کا جواب دیا. آپ ان سے پوچھیں کہ ان سے کچھ عرصہ پہلے سر آپ سے انہوں نے یہ نہیں پوچھا, آپ اپنے حکومت کے بارے میں بات کریں, وہ ان پہ ڈی جی ایس پی آر صاحب آ کے بات کر لیں گے, آپ اپنی حکومت کی بات کریں. میں حکومت کی بات کر رہا ہوں. جی انجم صاحب, میں آپ کو یہ ٹوکنے ہی والی تھی کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جو ہوا ہے وہ تو ہوا ہے, میں تو آپ لوگوں کی بات کر رہی ہوں, انکلوڈنگ آپ بھی. آپ کی بھی ماضی میں وہ بیانات, میں نے کہا نا میں چلانا نہیں چاہ رہی نیشنل ٹی وی پہ بار بار, بیکاز اس سے ظاہر سے آتے ہیں ریاستی اداروں کے جو نوجوان ہیں ان کا مرال ڈاؤن ہی ہوتا ہے. آپ بھی ماضی میں اپنی حکومت چمکانے کے لیے مختلف بیانات دیتے رہے ہیں, زیادہ دور کی بات نہیں ہے. ساری سیاسی جماعتیں اکراس دا بورڈ دیتی رہی ہیں سر, انکلوڈنگ یور جماعت. شہداء کے خلاف کبھی انہوں نے شہداء کو ہمیشہ ہمارے اپنے سر کا تاج بنایا ہے. مسلم لیگ نون کے یہ شیوا ہے, اور جو بھی شہید لوگ ہیں
ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ پاکستان مریم صاحبہ تھی جو کہتی تھی یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے دہشت گردی ہے, اور پھر نواز شریف صاحب تھے, انہوں نے کس کا نام نہیں لے کے جو ہے وہ بات کی ہے جلسوں میں. میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں I don't want to go into it. میرا سوال صرف یہ کہ کیا سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی سیاست کے لیے کیا ریاستی اداروں کے حق میں بیانات یا ان کے مخالف بیانات اس لیے دیتی ہیں کہ وہ سیاسی کارڈز پلے کرتی ہیں؟ آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پیچھے جو ان کے دور میں آرمی چیف تھے, ان کی موجودگی میں ہم نے سٹینڈ لیا جو انہوں نے غلط کام کیے. موجودہ جو آرمی چیف ہے یہ جو کام کر رہے ہیں ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم سیاست کی ہماری سیاست ان کے ساتھ منسلک ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کی بقا کے لیے کام کر رہے ہیں, اور پاکستان کی بقا کے لیے جو انہوں نے کام کیا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں سنہری روح سے لکھا جائے گا. یہ ہم کہتے ہیں. اس میں جھوٹ کیا ہے, اس میں سیاست کیا ہے؟ آپ ابھی بھی میری بات کا جواب مجھے پڑے. چلیں میں تیمور تالپور صاحب میں جوائن کر چکے ہیں, ان کی طرف جاتی ہوں. میرا سوال بہت ہی پرٹیننٹ اور کلیئر ہے, لیکن میں چلے لیٹ می گو ٹو تیمور تالپور صاحب ایز ویل. پیپلز پارٹی کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں نا. جی تیمور صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی تیمور صاحب تھینک یو. جی آپ کا بھی شکریہ. تیمور صاحب بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس قسم کے بیانات اس وقت دے رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست کا پارا اس قدر گرم ہو چکا ہے کہ درجہ حرارت ناپنے والے سارے تھرمومیٹر ٹوٹ چکے ہیں. اس وقت سیاسی افق پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی نام گونج رہا ہے, وہ ہے مولانا فضل الرحمان کا نام. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اس حوالے سے بہت ہی اسٹریٹ بیان دیا ہے اس سارے معاملے پر. لیکن اب سوال یہ ہے, لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کوئی نئی بات نہیں ہے, سیاسی جماعتیں اپنے گینز اینڈ لوز کرنے کے لیے چیزوں کو جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اس طرح کے بیانات دیتی آئی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ریاستی اداروں اور اس کے شہداء اور اس کے جوانوں کو یا پھر اس کے سربراہ کو اپنی سیاست کے کارڈز پلے کرنے کے لیے اور اپنی سیاسی بصیرت دکھانے کے لیے سو کال جو ہے سیاسی جماعتیں کیوں وقتاً فوقتاً اس طرح کے کام کرتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیے رضا, یہ سیاست ہوتی رہے گی. کبھی مولانا صاحب پاور میں آ جائیں گے, کبھی میاں صاحب آ جائیں گے, کبھی ہم آ جائیں گے, تو سیاست تو چلتی رہے گی. بات ہے پاکستان کی, بات ہے پاکستان کے وقار کی, اور بات ہے پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والے اس پاکستان آرمی کی, اور سب سے اوپر بات ہے فیلڈ مارشل کی. فیلڈ مارشل عاصم منیر جنہوں نے پاکستان کی عزت کو, پاکستانیوں کے پاسپورٹ کو 4 چاند لگا دیے ہیں. تو کسی صورت میں سمجھتا ہوں کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, کوئی بھی غیر سیاسی جماعت ہو, کوئی بھی پاکستانی ہو, وہ ان 3 چیزوں پہ نہ کبھی کمپرومائز کریں گے, نہ وہ کبھی ان کے خلاف سن سکیں گے. تو ہم بھی غصے میں بہت کچھ کہہ سکتے ہیں, کہنا چاہتے بھی ہیں, پر مولانا صاحب کے لیے عزت ہے. اور میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب کو ایک پیغام پورے پاکستان کی عوام کی طرف سے اور ہر سیاسی اور خیر سیاسی جماعت کی طرف سے مل چکا ہے کہ جو انہوں نے اس بار غلطی کی ہے مہربانی کر کے پھر نہ کریں, کیونکہ پھر ہم سے بھی شاید برداشت نہ ہو. ابھی بھی آپ نے دیکھا بہت سے لوگوں نے کہا کہ مولانا صاحب پہ کیس ہونا چاہیے, ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. تو ایسی تو میں کوئی بات نہیں کرتا, پر میں اتنا ضرور کہوں گا اپنی طرف سے, اپنی جماعت کی طرف سے, کہ مہربانی کر کے this should be the first and the last time anyone has spoken against the Pakistan Army کی. اور ہم بڑے کلیئر ہیں اس بات پہ, کیونکہ دو تو بات نہیں ہے, بڑی سمپل سی اور بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات ہے. اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل یہ پیغام مولانا صاحب تک پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہو گیا ہے. آپ کی طرف آتی ہوں میں واپس. ڈاکٹر شفقت ایاز صاحب, ڈاکٹر شفقت اب بات کر لیتے چلیں. ایک طرف تو یہ معاملہ ہے, دوسرا میں نے ابھی آغاز میں سنایا ظفر علی صاحب کا, جو کہ بڑی معاشی اعتبار سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں, اور انہوں نے حالات کے اوپر معیشت کی کس قسم کی جو اس وقت انالیسس کی وہ ہم سب کے سامنے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان ڈیوالوڈ ہو چکا ہے, اور برائے کرم اس بات کو جو ہے وہ معاشی طور سے آپ بتا دیں, کیونکہ جو ان نمبرز ہیں, جو ڈیجٹس ہیں, وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں اور وہ اس کو بڑے کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر ملک واقعی طور پہ معاشی طور پہ ڈیفالٹ کے دہانے پر ہے تو حکومت اور اپوزیشن معاشی چارٹر پہ اکٹھے کیوں نہیں ہو جاتے ہیں؟ سوال. دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا کہ دیکھیں یہ جو عقیل صاحب ہے, یہ ابھی آپ نے ان کو خود سنا کہ وہ کہہ رہے کہ نہیں ہمارا ملک تو بہت ترقی کر رہا ہے,
ہم تو بہت آگے جا چکے ہیں, شاید چین سے ابھی مقابلہ کرنے لگے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ریالٹی پہ بلیو نہیں کرتے. ان کو خود پتا ہے کہ 17 سیٹوں پہ ان کو حکومت ملی ہے, عوام کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ ہے نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کا نوجوان رول رہا ہے, اس وقت آپ کی عوام جو ہے وہ رول رہی ہے. وہ لوگ جو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ $79 فی بیرل پہ پیٹرول اور ڈیزل لے کے ہم کتنے پہ دے رہے ہیں؟ ہم اس وقت جو ہے 104 سے زیادہ روپے ہم فی لیٹر جو ہے وہ لیوی کے شکل میں کما رہے ہیں یہ حکومت. اس کے باوجود ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جی ڈی پی گروتھ گر رہا ہے, 2.3 تک آ چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی ادارہ جو ہے نا وہ چل ہی نہیں رہا. آپ کا ایگریکلچر کنٹری ہے وہ کام ہی نہیں ہو رہا. آپ نے ان چیزوں پہ کوئی کام کیا ہی نہیں ہے. دنیا جو ہے آج کل آئی ٹی پہ پیسے کما رہے ہیں, آپ جو ہے نا نیٹ بند کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ جو دعوے کر رہے تھے کہ ہم گورننس میں بہت آگے ہیں, مسئلہ یہ کہ ان کا تو اب آپ دیکھیں گے ان کی ابھی چینجز ہونے والی ہے, نئے لوگ آ جائیں گے اور اس کا اشارہ یہ ہے کہ ان کی حکومت گرنے والی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان سے حکومت سنبھالی نہیں جا رہی, معیشت گر رہی ہے, جی ڈی پی گروتھ نیچے آ چکا ہے. آپ کا 1.80 کروڑ نوجوان بے روزگار بیٹھا ہوا ہے. 100 ارب سے زیادہ ڈالر جو ہے اس ملک سے منی لانڈرنگ کے شکر میں باہر گیا ہے. جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ تھا وہ بند پڑ چکا ہے. جو 40,000 ارب روپے جو باہر سے 40 ارب ڈالر تھے کہ کتنے وہ باہر سے آ رہے تھے وہ اب نہیں آ رہے. اب آپ نے ہر سال اس کو ڈبل کرنا ہے, آگے جانا ہے, وہ نیچے آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ادارے ختم ہو رہے ہیں. آپ ہر چیز کو, آپ نے پی اے کو جو ہے نا کس طرح بیچا ہے آپ ذرا جا کے دیکھ لیں. تو مسئلہ یہ, اور یہ ان کی گورننس کا حال ہے. تو جب تک آپ عوامی حکومت کو نہیں لے کر آتے, جس پارٹی کو یا جن لیڈرز کو عوام ووٹ نہیں دیتے اور اس کو آپ نہیں لے کر آتے, 17 سیٹوں پہ آپ حکومت بٹھاتے ہیں, تو پھر اس کا یہی حال ہوگا. اور جب تک یہ فیصلے, آپ نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کے فیصلے کیوں نہیں کرتے, ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ بیٹھ کے فیصلے کریں. مسئلہ یہ کہ جب تک آپ عوامی حکومت نہیں لے کر آتے, جب تک آپ عوام کے اعتماد کو بحال نہیں کرتے, جب آپ اوورسیز, ہم یہ کہہ رہے کہ ہم نے آئی ایم ایف سے پیسے لینے, آپ کم از کم اپنے اوورسیز کو یہ اعتماد دے کہ پاکستان میں آپ کا پیسہ سیکیور ہے. آپ دیکھ لینا کہ یہ جو آپ آئی ایم ایف سے قرض لے رہے اس کے ڈبل آپ کا یہ اوورسیز آپ کو پیسے بیچے گا. لیکن مسئلہ یہ کہ اس کا پیسہ یہاں پہ سیکیور تو ہو, اسے آپ یہ فائدہ تو لے سکے کہ آپ عوام کے فائدے میں لے کر آئے, نہ کہ آپ اپنے جیبوں میں ڈالیں. آپ اگر 12 ارب روپے کے جہاز خریدیں گے تو آپ پہ کون اعتماد کرے گا؟ رائٹ, صحیح ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں تیمور, اور پھر میں کلوزنگ ریمارکس آپ سے لوں گی. انجم عقیل صاحب, تیمور صاحب مجھے کوئکلی یہ بھی بتا دیں کہ پیپلز پارٹی ایک طرف اتحادی حکومت کا حصہ ہے, دوسری طرف جارحانہ بیانات دے رہی ہے. پیپلز پارٹی کا اصل ہدف کیا ہے؟ ملک واقعی معاشی طور پہ ڈیفالٹ کے دہانے پر ہے, ملک کی معیشت دان جو ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ بجٹ میں ہم نے ریلیف کی بات کی ہے, لیکن وہ ریلیف لوکلی اگر ہم دیکھیں, یعنی کہ گراؤنڈ پہ دیکھیں تو نظر نہیں آ رہا ہے. ایک عام آدمی سے, عام پاکستانی تو کہہ رہا ہے ہماری تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے, سب آپس میں لڑے پڑے ہیں. پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا رضا صاحبہ کہ مجھ سے پہلے کون بات کر رہے تھے, مجھے کس پارٹی سے جماعت تھا؟ پی ٹی آئی ڈاکٹر شفقت ایاز صوبائی وزیر کے پی کے. اچھا, ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب کرپشن کی بات کر رہے ہیں, جن نے کرپشن کے سارے مارکے مار دیے اور پاکستان کو ورلڈ کرپٹ موسٹ کنٹریز کے ورسٹ حصے میں لا کے پہنچایا, وہ کرپشن کی بات کر رہے ہیں. اور وہ بات کر رہے ہیں بھائیوں کی ہمارے, جو کہتے تھے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ ملک کا باپ ہوتا ہے, پاکستان کا باپ ہوتا ہے, ہم سب کا باپ ہوتا ہے. آج یہ ہمیں سکھا رہے ہیں, بڑی حیرت کی بات ہے. پل میں تولا پل میں ماشا سنتے آئے ہیں ہم بھی. اور وہ کرپشن کے قصے جو ہے کس لیول تک ان کی پہنچی تھی, اور کس طرح سے ایس پیز اور ڈی سیز بکتے تھے اور پوسٹنگ ہوتی تھی ان کی اپنا پنجاب میں, وہ کسی سے ڈرا چکا نہیں ہے. بہرحال آپ نے ملک کی معیشت کی بات کی, تو بے شک جو معیشت جس جگہ پہ آج کھڑی ہے وہ بہت مشکل سے کھڑی ہے. اکنامک انڈیکیٹرز بہتری کی طرف ہیں, حالانکہ پوری دنیا میں ایک جنگی سچویشن چل رہی ہے. جب بہت سے ملک جو ہم سے بہت اکانومی کی بہتر سٹیبلائزڈ ہیں, اکانومی بہت سٹرونگ ہے, ان کے پاس بھی پیٹرول اور ڈیزل کی کھوٹ اور کمی ہو گئی, پر ہم نے پھر بھی اپنے ملک میں قیمتیں ضرور بڑھائیں, پر وہ کمی نہیں آنے دی. آف کورس دیر از اے پلیس فار مچ مور
بیٹر کین بی ڈن, پالیسیز اچھی ہیں اور امپروو ہو سکتی ہیں, پر ان حالات میں آپ اور میں یہ نہیں سوچ یا سمجھ سکتے کہ ایوری تھنگ ول بی پرفیکٹ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا جو سٹینڈرڈ تھا, جو پاکستان کے پاسپورٹ کی ویلیو تھی, جو پاکستان کی عزت تھی پوری دنیا میں, اس پہ بہت بڑی بہتری آئی ہے. ہمیں اب اس پاسپورٹ پہ ٹریول کرتے ہوئے فخر ہوتا ہے. پہلے لوگ ہمیں ایک اینیمی اسٹیٹ کے دیکھتے تھے, ایک ان لوگوں میں سے دیکھتے تھے جو ٹیررسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. آج ہم جہاں جاتے ہیں تو لوگ ہمارے پاسپورٹ دیکھ کے ہمیں سلام کرتے ہیں کہ یس یو آر دا ورلڈ پیس میکرز. تو یہ سب چیزیں, تو اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ اپنے ذہن میں اس میں ہمارا کمال ہے, اس میں چیف آف آرمی اسٹاف کا کمال ہے, اس میں پرائم منسٹر تو ان کی بات کریں نا, وہ اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان. آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ جو آرمی چیف کو جو ہے ڈیفینڈ کریں, آپ کا کام نہیں ہے وہ ڈی جے ایس پی آر صاحب بیٹھے ہوئے وہ ڈیفینڈ کریں گے. آپ اپنی بات کریں کہ آپ کہاں پہ کھڑے, ایون آپ تو پیسا کا حصہ بھی نہیں تھے. آپ کو کیوں مرچ لگ رہے ہیں میرے صاحب؟ آپ پاکستان کی بہتری کا سن کے آپ جل اور کڑپ کیوں رہے ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ نہیں, آپ ان چیزوں آپ ان کے کریڈٹ کو اپنے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ کو تو پیسا کا حصہ بھی نہیں بنایا گیا تھا. آپ کہہ رہے ہیں ایوری تھنگ از فائن, نتھنگ از پرفیکٹ. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہوتا ہے. ہماری جب حکومت تھی تو ہم نے 6.3 پہ جی ڈی پی گروتھ چھوڑا تھا. ہماری موجودگی میں ہم نے 150 روپے لیٹر پہ ہم نے پیٹرول اور ڈیزل چھوڑا تھا. آپ بات کر رہے ہیں, یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو آئینی پوزیشن پہ بیٹھ کے صرف مزے لے رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت میں ہیں ہی نہیں. پاکستان کا سوچ, عمران خان کو چھوڑ دیں, اس کا فیوچر نہیں ہے, آپ کی پارٹی کا فیوچر نہیں ہے. آپ زیرو ہو چکے ہیں پبلک میں. اپنے اینٹی پاکستان سٹینڈ کی وجہ سے آپ پاکستان میں آج زیرو ہو چکے ہیں اور آپ کوئی سیٹیں نہیں اٹھا سکیں. اور یہی وجہ تھی. آپ کو کم سے کم پاکستان کی بہتری کا سوچیں. آپ چھوڑ دیں پیپلز پارٹی کو. بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے جس طرح آپ نے سندھ کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے, کوئی پروجیکٹ مجھے بتائیں وہاں پہ سارے کنڈرات آپ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. اگر آپ کراچی جو پورے پاکستان کو چلاتا تھا اس کو ان کو آپ لوگوں نے تباہ کر دیا ہے صرف اسی وجہ سے کہ آپ مزے کرتے رہے. آپ مجھے بتائیں کراچی میں آپ نے ایک سیٹ جیتی نہیں ہے, عوام کی آپ رہنمائی کرتے نہیں ہیں, عوام کے ریپرزنٹیشن آپ کرتے نہیں ہیں, آپ آئینی پوزیشن پہ بیٹھ کے صرف مزے لیتے ہیں. پھر جب وہاں حکومت پہ بات ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آئینی پوزیشنز ہیں, تو آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. کرتے رہیں گے. پھر بات آتی ہے تو پھر آپ آرمی چیف کی پیچھے چھپ جاتے ہیں. آرمی چیف کے کریڈٹ کو اپنے کھاتے میں نہ ڈالیں, ان کا کمال تھا. آپ کا پریزیڈنٹ تو آپ اس پیسہ کا حصہ ہی نہیں بنے. چلے تیمور, اچھا اب کراس ٹاک نہیں نا, کراس ٹاک ہوگی تو پھر کیسے پتہ چلے گا کون کیا کہہ رہا ہے؟ کام ڈاؤن. جو بھی بہتری ہوتی ہے وہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہوتا ہے. اٹ از اے جوائنٹ ایفرٹ آف دا چیف آف آرمی اسٹاف, آف دا پرائم منسٹر, آف دا پریزیڈنٹ, آف دا انٹائر پیپل. چلے ٹھیک ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں. اوکے, آپ کا موقف آ گیا. Your president was not part of the peace talk. یہ آپ نے ذہن میں رکھ کے, وہ حصہ ہی نہیں تھا اس چیز کا. ٹھیک ہو گیا. چلے یہ آپ سمجھتے ہیں, وہ جو سمجھتے ہیں ان کا سوالت ہے. ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے, ٹھیک ہو. میں مہربانی کروں گی, آپ دونوں سے گزارش کروں گی, پلیز 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 انہوں نے یو اے کو جو پیغامات پہنچائے تھے انہوں نے تبھی پیسے مانگے ہیں, آپ پہ ڈالے جا رہے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے پاکستان. ڈاکٹر صاحب پلیز, ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی کہ ہم کراس ٹاک نہ کریں کائنڈلی. میں انجم وکیل صاحب آپ کی طرف آؤں گے. انجم وکیل صاحب, the same question goes with you. The point again is the same کہ جی اکانومی بالکل شیٹرڈ ہے, ڈیوالٹ ہو چکے ہیں آلریڈی. جو اس وقت قرضوں کا حجم ہے اس کے مطابق اور جو معیشت کا جی ڈی پی ریٹ ہے اس کو اگر کیلکولیٹ کریں اس کے حساب سے, تو اس وقت ظفر صاحب یہ کہہ رہے ہیں, ظفر علی ویری امپورٹنٹ پرسن, اگین بہت زیادہ معاشی حالات کے حوالے سے نظر رکھتے ہیں, ویری امپورٹنٹ پرسنالٹی. انہوں نے یہ کہا ہے, اور کہا ہوگا تو کچھ ضروری ہے کہ بہتر ہی کہا ہوگا. ایون مفتاح اسماعیل صاحب کی بھی اب جب کہیں پہ بھی تقریر ہوتی ہے تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ تو کہتے تھے ملک ڈیفالٹ ہو گیا, تو انہوں نے کہا میں نے کبھی نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں ملک ڈیفالٹ ہوا ہے. یہ ان کے اپنے نیریٹو ہیں جو کہ یہ نواز شریف صاحب کی پارٹی دے رہی ہے. اب وہ اس طرح سے کھل کے بات کرتے ہیں. سملرلی گوز ٹو ود زبیر صاحب, یہ وہ لوگ ہیں, شاید خاقان عباسی صاحب, یا یہ وہ ہیرو لوگ ہیں آپ کی پارٹی کے, ہیرو لیڈرشپ تھی جو مین فرنٹ پہ لیڈ کر رہی ہوتی تھی. آج وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں جو ڈیفالٹ ہو گیا تھا ملک, یہ تو ایک شاخسانہ تھا الٹا سیدھا کے جو بنایا گیا تھا پروپیگنڈا. جی دیکھیں جی, ملک کی جو گرمی تباہ ہوئی ہے وہ 18 سے 22 تک جو دور تھا پی ٹی آئی کا, اسی دور میں تباہی ہوئی ہے. اور اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہے ہیں, سر آپ کے وہ لوگ جو فرنٹ پہ تھے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا.
हाँ ये तो पीटीआई वाले पहले भी कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर नहीं, I'm not talking about PTI, sir. पाकिस्तान को कामयाबी Sir, दी। please. अभी आप देखेंगे, अभी देखेंगे। Sir, I'm not talking about PTI. Zafar Ali Saab is not a spokesperson of PTI. He is independent economist. I know him, but मैं ये कह रहा हूँ कि ना कोई मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, ना मुल्क की इकानमी इंशाल्लाह पहले से ज्यादा स्टेबल होगी। और आज भी ज़र मुबादला भाई साहब जो कह रहे हैं, पहले देखें हर साल ज़र मुबादला में इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले वो सिर्फ पाकिस्तान में पैसा भेज रहे हैं और कोई किसी जगह कोई मुझे भी बोलना है फिर इस पे। और पाकिस्तान इंशाल्लाह अब अपने पांव पे खड़ा हो चुका है और आप देखेंगे कि अब इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। जो इन्होंने तबाही 2018 से 22 तक की है उसको अगरचे बड़ा मुश्किल था संभालना, हमने उसको भी संभाला है और अब मुल्क को भी संभाल लिया है। अब ये जो लोग पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं वो पाकिस्तान की जो इज्जत दुनिया में बढ़ रही है, अभी जिस तरह मेरे भाई तैमूर साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की कदर पड़ी है, अब ये लोग इससे जेलस हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत क्यों दी है। लेकिन जिसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है उसको फख्र करना चाहिए। Sir, please come on. Maishat sir, I just wanted to know about the economy, sir. मैं जरा इस पे बात करूं। अभी अकील साहब ने बात की ना, बिल्कुल स्टेबल है, कुछ भी नहीं होगा होने वाला काम। ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, जिस तरह एक साजिश चल रही है कश्मीर में, एक साजिश चल रही है बलूचिस्तान में, ये भी एक साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की इकानमी कुछ नहीं होने वाला। Everything is जी डॉक्टर साहब अकील साहब से आपने पूछा कि मतलब तरक्की, वो ये कह रहे वो अपना जवाब नहीं दे रहे, कह रहे कि 18 से लेकर 22 तक अगर वो हम डिफॉल्ट कर रहे थे तो फिर हमारा जीडीपी ग्रोथ 6.3 पे क्यों खड़ा था। हमने पेट्रोल और डीजल को बावजूद इसके कि फी बैरल जो था उस वक्त $109 मिल रहा था, आज 79 पे मिल रहा है, मतलब कि $30 यही तो आपने किया है। ये IMF से माइदा करके आपने माइदा तोड़ा है, 150 पे रखा हुआ था, ये 413 तक लेकर गए और ये कह रहे कि उस वक्त डिफॉल्ट हो रहा था और आज डिफॉल्ट नहीं हो रहा। आप लोगों ने डिफॉल्ट को बचाने से ज्यादा कर्ज भी लिए। मतलब कौन सा काम आपने किया, कौन सी मईशत आपने ठीक की है? आपका एग्रीकल्चर ठीक हुआ है, आपने गंदम की पैदावार ज्यादा की है, आपने कोई प्रोडक्शन किया, आपने बिजली में कोई प्रोडक्शन किया, आपने कर्जे लेके जो है आप कह रहे हैं कि हम डिफॉल्ट से बचे। ये क्या आपने 12 अरब रुपए के जहाज खरीदे तब आपने इस मुल्क को संभाला है? ये क्यों आपने I have asked you a very pertinent question related and relevant to economy, and please let it be clear that Zubair Saab, Miftah Ismail Saab, Shahid Khan Abbasi Saab, they were your people. One of them is the former Prime Minister from your party. I'm not talking about the PTI. अब उनकी अपनी पार्टी है, हर जो अपनी पार्टी को अपने आप को नुमाया करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, उसका नाम वो अपने आप को जागृत करने की कोशिश करता है, लेकिन जिस तरह जागृत कर रहे हैं इसी तरह वो आप जाग की तरह सब पार्टियां बैठ जाएंगी। मुफ्ता इस्माइल साहब की पार्टी कहाँ नजर आ रही है आपको? किस जगह नजर आ रही है वो पार्टी? अकील साहब भी जब इस्तेहकाम पार्टी में कभी चले जाएंगे तो फिर भी ये भी साथ बोल लेंगे, खैर उन्हीं की तरह। इस्तेकाम पार्टी है ना, वो बनी है पार्टी। अगर उन्होंने काम अच्छा किया तो लोग उनको अप्रिशिएट करेंगे। आप 2018 से नहीं आप भी जब जाएंगे तो फिर मुस्लिम लीग के बारे में ये बोलेंगे कि कितने कर्ज दे किस मुल्क को डुबोया है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल ऑफ थ्री। अंजुम अकील साहब आपका, डॉक्टर शफकत याद साहब आपका, तैमूर ताजमूर साहब का, तीनों को मेहमानों का मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, वी आस्क्ड अ वेरी पर्टिनेंट एंड वेरी टू द पॉइंट क्वेश्चंस विद आवर पैनलिस्ट, विद अ गेस्ट, बट इट इज इन फ्रंट ऑफ यू कि वो जवाब दे रहा है नहीं दे रहा है। इट्स वेरी एविडेंट एंड क्लियर वे द इकोनॉमी इज हेडिंग अप, वे वी आर हेडिंग अप, where the stability which is relative and directly proportional to the political stability which is very important, और अगर ये नहीं होता तो फिर मुल्क कहाँ खड़ा है? ऑलरेडी रीजन में इस वक्त एस्केलेशन है, टेंशन है बिटवीन ऑल द कंट्रीज, और ऐसी सूरत हाल में अगर हम इनसाइड अपना हाउस ऑर्डर में नहीं करेंगे, सो वेयर वी गो? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ अपनी मेजबान पे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।